इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल शान हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान की जाएगी। उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अब्दुर्रहमान जलाली साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं शाह साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। आपके मिजाज कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल। माशाअल्लाह, जैसा कि पहले भी रमज़ान मुबारक में ये हमारे साथ एक दो प्रोग्राम में आए तो इन्होंने बहुत अच्छी और कमाल गुफ्तगू फरमाई, तो हमारे नाज़रीन ने बहुत अच्छा इन्हें सुना और इन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया। आज फिर इसी तरह ही ये आप तक पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचाएँगे। तो मैं अल्लामा साहब से मुल्तमिस हूँ कि आज नाज़रीन, जैसा कि पहले भी मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जिस तरह पहले भी हम कुछ सवालात करते थे, जो हम मेहमान बुलाते थे उनसे कुछ सवालात हम करते थे, आज फिर हम उसी तरह ही अल्लामा साहब से कुछ सवालात भी करेंगे और कुछ गुफ्तगू भी फरमाएंगे। तो मैं आपसे इसी हवाले से पहला सवाल करता हूँ कि हज़रत अल्लामा साहब, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका जो तारुफ़ है वो हमारी आवाम को करवा दीजिए ताकि पता चल सके कि वो कौन सी हस्ती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह रमज़ान शरीफ में आपने हमारे साथ ताउन किया इस नेकी के काम के लिए, उसी तरह रमज़ान शरीफ के बाद भी आपने अल्लाह के फ़ज़ल से इस नेकी के काम के लिए जो है वो हमारे साथ ताउन किया और कुरान पाक की आयत व ताआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा उसके मिस्दाक बने। इस पर मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। तो हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। जैसा कि ये शवाल का महीना है और इस महीने में ग़ज़वा उहद का जो मार्का था वो पेश आया। तो ग़ज़वा उहद के अंदर 70 मुसलमान तकरीबन शहीद हुए और उनमें सय्यदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका भी नाम आता है। सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम उनके हवाले से कुछ बातें करेंगे और ये ज़िक्र ऐसा नहीं होगा कि जो सिर्फ़ एक रस्मी सा ज़िक्र हो, दो चार बातें हों और उसके बाद प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाए, बल्कि इंशाअल्लाह ताला ऐसी गुफ्तगू होगी शाह साहब जो कि अक़ायद को संवारने में मदद देगी। बिल्कुल, जो कि कोई अगर बुग़्ज़ी बंदा, कोई मर्ज़ वाला बंदा अगर सुनेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसे जो है वो पता चलेगा कि ये खालिस अहले सुन्नत के नज़रियात के मुताबिक, और जिनको जो बीमारी है उनको शिफा भी मिलेगी इंशाअल्लाह। जी हम तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन्हें जो है वो शिफा अता फरमाए। तो बिला तख़ीर मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ। आपका सवाल था हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तारुफ़ करवा दें। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचा जान लगते हैं और सिर्फ चचा ही नहीं लगते बल्कि नबी पाक अलैहि सलाम के कज़न भी लगते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दोहरा नहीं बल्कि 3 तरह का रिश्ता है आका अलैहिस्सलाम का। एक ये कि ये दोनों रज़ाई भाई लगते हैं, एक ये कि दोनों चचा भतीजा लगते हैं, और एक ये कि ये दोनों खाला के बेटे लगते हैं। नबी पाक अलैहि सलाम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी वालिदा का नाम है हज़रत हाला बिनते वहब और नबी पाक अलैहि सलाम की अम्मी जी का नाम है हज़रत आमिना बिनते वहब। तो हज़रत आमिना और हज़रत हाला ये दोनों सगी बहनें हैं। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचा भी लगते हैं, आपके रज़ाई भाई भी लगते हैं और आपकी खाला के बेटे भी लगते हैं, और कुर्बान जाऊँ आपके बचपन के यार भी लगते हैं। क्योंकि दोनों में उम्रों का जो फ़र्क है वो सिर्फ 4 साल का था। तो 4 साल का फ़र्क कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, इकट्ठा ही बचपन गुजरा। और आका अलैहिस्सलाम के दोस्त भी हैं हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और आका अलैहिस्सलाम के चचा होने की वजह से आप यकीनन समझ गए हैं कि आपके अब्बा जी का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है। तो जो शजरा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तक है, कुर्बान जाऊँ वही शजरा हज़रत अमीर हमज़ा का भी है। तो ये ताल्लुक़ है नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, और शान इतनी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको सय्यदुश्शुहदा का लक़ब अता फरमाया। माशाअल्लाह। नाज़रीन माशाअल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से बहुत अच्छा तारुफ़ करवाया।
اور ہم ان سے دوسرا سوال کرتے ہیں، دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قرآن پاک میں کوئی آیت مبارکہ نازل ہوئی؟ جی بے شک، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ تو آپ کے اس سوال کے جواب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب کہا یا ایھا الذین آمنوا، جہاں جہاں کہا یا ایھا الذین آمنوا، تو اس اے ایمان والوں کے مصداق سب سے پہلے صحابہ ہیں اور اس کے بعد پھر بعد والے ہیں۔ تو ان صحابہ میں حضرت امیر حمزہ کا بھی شمار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اللہ نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے ایمان کو بعد میں آنے والوں کے ایمان کے لیے ایک ماڈل بنا کے پیش کیا، ایک نمونہ پیش کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان لاؤ تو اس طرح ایمان لاؤ کما آمن الناس، جس طرح کہ یہ پہلے لوگ ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو باقاعدہ جو ہے وہ پہلے پارے کے اندر، یہ سورۃ البقرہ کے اندر یہ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا بھئی ایمان لانا ہے تو اس طرح لاؤ جس طرح یہ پہلے لوگ ایمان لائے ہیں۔ تو حضرت امیر حمزہ کا شمار پہلے ایمان لانے والے اصحاب میں ہے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان سے پہلے حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 6 سال اسلام قبول کیا، اعلان نبوت کے 6 سال، ان سے پہلے کہ حضرت امیر حمزہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو آغاز میں قبول کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں رکھا۔ تو یہ تو ایک میں عرض کر رہا تھا جنرلی کہ اصحاب کے اندر آپ کا ذکر جب بھی اللہ اے ایمان والو کہہ کے بلاتا ہے یا صحابہ کی شان بیان کرتا ہے تو ان میں حضرت امیر حمزہ کا بھی نام آ جاتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا نقشہ کھینچا قرآن پاک میں، اللہ فرماتا ہے ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا۔ وہ 2 فریق کون تھے؟ جنگ بدر کا جب آغاز ہوا تو پہلے شخصی جنگ ہوئی، 3 بندے ادھر سے آئے، 3 بندے ادھر سے آئے، تو مسلمانوں کی طرف سے 3 بندے تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کفار کی طرف سے تھے ولید تھا، عتبہ تھا اور شیبہ تھا، شیبہ تھا اور ولید بن عتبہ تھا، 3 بندے یہ کفار کی طرف سے آئے اور 3 بندے مسلمانوں کی طرف سے آئے۔ تو وہ 3 بندے مسلمانوں کی طرف سے جو ہے ان میں حضرت امیر حمزہ، حضرت مولا علی اور حضرت عبیدہ بن حارث ہیں۔ ان دونوں گروپوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا، یعنی حضرت امیر حمزہ اسلام کی پہلی جنگ میں جھگڑا کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے جب تلوار لے کے میدان میں آ گئے، اللہ نے اس نقشے کو قرآن میں کھینچ کے قیامت تک والوں کو بتا دیا کہ امیر حمزہ وہ ہے جو جنگ لڑنے آیا تھا اور اپنی وجہ سے نہیں، اپنے رب کے لیے آیا تھا، اپنے خدا کے لیے آیا تھا۔ تو یہ خصوصیت کے ساتھ بھی قرآن پاک میں ذکر ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا انہوں نے آپ تک پیغام پہنچایا، ماشاءاللہ بہت اچھا گائیڈ فرما رہے تھے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ میں سننا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ کا لال، وہ کیا فرماتے تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں؟ حدیث پاک کی روشنی میں شان بیان فرما دیجیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیار جو ہے وہ روز روشن کی طرح واضح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ویسے سرکار علیہ السلام کو بڑے پیارے تھے، میرے نبی علیہ السلام نے تو ہر مسلمان کو فرمایا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا چچا باپ ہی ہوتا ہے، بندے کی خالہ ماں ہی ہوتی ہے۔ یہ سرکار کی حدیث ہے کہ بندے کا چچا جو ہے وہ باپ ہی ہوتا ہے۔ اب مجھے آپ کا سوال یہ ہے کہ حدیث کی روشنی میں حضرت امیر حمزہ کی شان بیان کریں، تو میں یہ عرض کرتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں کہ دیکھیں وہ نبی جو امت کو کہتے ہیں کہ بندے کا چچا باپ ہی ہوتا ہے، تو پھر وہ خود حضرت امیر حمزہ سے کتنا پیار کرتے ہوں گے، تو پھر اس سے کتنی شان بیان ہو گئی حضرت امیر حمزہ کی بھی کہ سرکار علیہ السلام نے قیامت تک والوں کو بتا دیا کہ بندے کا چچا باپ ہی ہوتا ہے، تو پھر امیر حمزہ آپ نہیں، یہ میرے لیے باپ کی جگہ ہے۔ اس کی شان کوئی عام نہیں ہے، بلکہ
جب اس کی شان دیکھی جائے تو صرف یہ نہ دیکھا جائے کہ امیر حمزہ نے خود کیا کیا کیا، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ میرے لیے امیر حمزہ باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے اس پیارے صحابی اور آپ علیہ السلام کے اس پیارے چچا کی شان میں جو ہے وہ اس سے بڑھ کے بعد میں کیا آپ کو سناؤں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کا چچا جو ہے وہ باپ ہی ہوتا ہے۔ جی تو ناظرین، ماشاءاللہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی آپ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سنی اور آپ تک پہنچی۔ تو میں ان سے چوتھا سوال علامہ صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ علامہ صاحب جو فضائل اہل بیت طہار کے بارے میں ہیں، کیا ان کا اطلاق حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوتا ہے؟ جی بالکل، یہ بہت اچھا اور بڑا اہم سوال آپ نے کیا۔ جیسا کہ میں آغاز میں عرض کر رہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہماری آج کی گفتگو ہوگی ایک رسمی اور روایتی گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ اس سے جو ہے وہ عقائد کی اصلاح کا بھی جو ہے وہ عوام کو موقع ملے گا۔ تو سوال آپ کا بڑا زبردست ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ جو فضائل اہل بیت میں احادیث ہیں، ان میں حضرت امیر حمزہ کا بھی اطلاق ان احادیث پر ہوگا کہ نہیں، تو بڑا اہم سوال ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ تو آج روافظ نے جو ہے وہ اہل سنت کی عوام کو اس رستے پہ لگا دیا کہ اہل بیت صرف 5 تن پاک ہی ہیں، ان کے علاوہ اہل بیت میں شامل کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت جو ہیں وہ 3 اقسام کے ہیں۔ ایک یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ کی طرف سے اہل بیت کون کون ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کے جتنے چچا مسلمان ہوئے وہ اور ان کی اولادیں، آپ علیہ السلام کی جتنی پھوپھیاں مسلمان ہوئیں وہ اور ان کی اولادیں، یہ سارے اہل بیت ہیں، یہ سارے نبی پاک علیہ السلام کے گھر والے ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام کی 11 بیویاں اور ان کے بچے، یہ سارے اہل بیت ہیں۔ اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جو اولاد ہے، یعنی حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو اولاد ہے یہ بھی اہل بیت ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیٹیوں کے جو خاوند لگتے ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ جو نبی پاک علیہ السلام کے جو سسر لگتے ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہاں میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بولی جاتی ہے، جی صحابہ جو ہیں وہ در والے ہیں اور اہل بیت گھر والے ہیں۔ تو یہ بندہ جو اس طرح کہتا ہے، وہ اگر اس کا داماد گھر میں آ جائے تو وہ اس کو یہ نہیں کہتا کہ تم در والا ہے تو تھبو ہے کہ کھلو نا تو میں اتنے دن پانی شانی لیا کے تیرے کے پا دینا تو اتوں ہی واپس چلا جائیں۔ وہ جہاں جا کے نا تو اگلے دن دھی بھی گھر ہی آئی ہوئے گی، ہیں جی وہ نا۔ اور اسی طرح سے جو سسر ہے، اگر اس کو کہا جائے کہ بھئی تم گھر والے نہیں ہو، تم در والے ہو، تم آئے ہو باہر ہی کھڑے رہو، ادھر ہی 5 منٹ ویٹ کرو، اگر تم نے اپنی بیٹی کو لے کے جانا ہے تو ادھر ہی جو ہے تم نے ویٹ کرنا ہے، تم اندر نہیں آ سکتے کیونکہ تم در والے ہو۔ اگر کہہ کے بندہ دیکھے اندر داخل ہوں گے تو ذرا حکومت بولے گی چل بھائی تو نااہل ہو گیا ہے، تو اب حکومت کرنے کے لائق نہیں رہا۔ مطلب یہ ہے کہ نہ سسر جو ہے وہ گھر والوں سے باہر ہوتا ہے، وہ بھی گھر والا ہوتا ہے، اور نہ داماد گھر والوں سے باہر ہوتا ہے، وہ بھی در والا نہیں ہوتا، وہ بھی گھر والا ہی ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے چاروں یار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چاروں یار یہ اہل بیت میں شامل ہیں، یہ گھر والے ہیں، یہ در والے نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر نبی پاک علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ سسر لگتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کیا لگتے ہیں؟ سسر لگتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کیا لگتے ہیں؟ داماد لگتے ہیں۔ مولا علی کیا لگتے ہیں؟ داماد لگتے ہیں۔ تو چاروں کے چاروں اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور یہاں تک کہ میں آپ کو ایک بہت بڑی اور اہم اور نکتے کی بات بتانا چاہتا ہوں، جو کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے ناظرین اس سے پہلے یقیناً انہوں نے یہ نہیں سنی ہوگی۔ جب مباہلہ کے لیے نبی پاک علیہ السلام گئے تو نجران کے عیسائیوں نے جب کہا کہ مباہلہ کرنا ہے، قرآن کہتا ہے نا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ یہاں پر بہت لوگ ڈنڈی مارتے ہیں۔ جی میں بتانا چاہتا ہوں، آگے اللہ فرماتا ہے ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو یہ بہت اہم بات میں آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف 5 تن پاک کو لے کر گئے، آپ علیہ السلام اپنی کسی بیٹی کو ساتھ نہیں لے کر گئے اور کسی کو ساتھ نہیں لے کر گئے۔ یہ روافظ کا نظریہ اور ان کی دیکھا دیکھی اہل سنت بھی یہی آپ کہنے لگ گئے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 بیٹیاں جو تھیں نا،
آپ علیہ السلام کی بڑی تینوں بیٹیاں وہ ظاہری وفات پا چکی تھیں. ایک بندہ دنیا میں موجود ہی نہیں ہے, اس کو کہیں کیسے آپ لے کر جا سکتے ہیں کہ جی یہ فلان جگہ پہ موجود کیوں نہیں تھا. اب ہمارے دادا جی اس وقت دنیا سے جا چکے ہیں, آپ مجھے کہیں جی وہ یہاں ٹرانسمیشن میں ساتھ کیوں نہیں بیٹھے ہوئے, وہ دنیا سے جا چکے ہیں, وہ یہاں کیسے بیٹھے ہوں گے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ یہاں ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے. تو 3 بیٹیاں آپ علیہ السلام کی پہلے دنیا سے جا چکی تھیں. اور کمال کی بات یہ بتانے لگا ہوں, اب شاہ صاحب جو اہل سنت ہوگا نا وہ تو آنکھیں باندھ کر کے مان لے گا جو دیکھ رہے ہیں, اور جو نہیں ہوگا اس کو پھر ویسے ہی ہمارا دور سے سلام ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, ویسے ہی ہمارا دور سے سلام ہے. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے میراث المناجی میں لکھا ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ اجمعین, حضرت سیدہ پاک زینب, ان کے علاوہ کوئی بندہ گیا ہی نہیں ہے مباہلہ کے لیے. یہ میں میراث المناجی کا حوالہ کوٹ کر رہا ہوں, مفتی صاحب نے جو ہے وہ مرکات کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے. آپ نے شاہ صاحب جو جملہ لکھا ہے آپ بھی جھوم اٹھیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ مباہلہ کے لیے جب نبی پاک علیہ السلام جا رہے تھے, ابو بکر و عمر بھی ساتھ تھے, ان کی اولادیں بھی ساتھ تھیں. ابو بکر و عمر اپنی اولادوں سمیت ساتھ تھے. تو مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تو انہیں دور نہیں سمجھتے, وہ تو انہیں اہل بیت میں سمجھتے ہیں, اور ہم بھی الحمدللہ اہل سنت ہیں, ہم انہیں اہل بیت میں شامل سمجھتے ہیں. تو جو نہیں سمجھتا ہے وہ پھر نبی پاک علیہ السلام کی جو ہے وہ اہل بیت کو شاید ماننا نہیں چاہتا, اس لیے وہ نہیں سمجھتا. تو نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت کی شان کیا ہے؟ صحیح ابن حبان جلد نمبر 8 حدیث نمبر 6978 حدیث پاک ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو سعید خدری نے اس بات کو روایت کی ہے, میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, جو ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ اسے ضرور دوزخ میں ڈالے گا. اب کائنات کی سب سے زیادہ رحم کرنے والی شخصیت جن کو رحمت للعالمین کہا گیا, وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جو ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ اسے دوزخ میں ضرور ڈالے گا. تو میں کہتا ہوں اگر اہل بیت سے بغض رکھنے پر اللہ کے نبی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ وہ دوزخی ہے جو بغض رکھے گا, تو پھر ہمیں امید رکھنی چاہیے ہم الحمدللہ محبت کرتے ہیں, اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت کی وجہ سے جنت عطا کرے گا. تو یہ ساری جتنی شاہ صاحب احادیث ہیں اہل بیت کرام کی شان میں, تو یقیناً حضرت امیر حمزہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا لگتے ہیں. وہ اہل بیت کرام کی جو شان ہے ان احادیث کا اطلاق یقیناً حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بلا شبہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. دیکھیں علامہ صاحب نے ناظرین بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے فضائل تھے ان کے بارے میں, اہل بیت طہار کے بارے میں, وہ ان کا اطلاق حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پر بھی ہوتا ہے. آپ نے بہت اچھا ثابت کیا. تو میں علامہ صاحب سے 5واں سوال کرنا چاہوں گا. میں 5ویں سوال کی جانب بڑھتا ہوں. علامہ صاحب, آپ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا جو واقعہ ہے وہ آپ بیان فرما دیجیے کہ کس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا. جی یہ بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے, اور اس کو پڑھ کے سن کے ایک مسلمان بندے کا جو دل ہے اس میں جو محبت رسول ہے وہ مہک اٹھتی ہے, بڑھ جاتی ہے. اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک انداز تھا اسلام قبول کرنے کا, وہ بھی جب بندہ سنتا ہے تو جو ہے نا بندے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. نبی پاک علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ نے آغاز میں اسلام قبول کر لیا تھا, تو جو ہے جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو تب جو ہے وہ خطرات پہلے سے تھوڑے سے کم ہوتے گئے. جو ہی آغاز تھا بالکل اس وقت جو ہے وہ زیادہ خطرات تھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کی بھی شان ان کی زیادہ ہے جنہوں نے آغاز میں اسلام قبول کیا. جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا وہ پہلے والوں کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اس طرح قبول کیا کہ ابو جہل نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے اوپر تشدد کیا. آقا علیہ السلام بیٹھے ایک پہاڑی کے اوپر رو رہے تھے, بڑے غمگین تھے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے تو پاک محبوب علیہ السلام کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ کو بھی رونا آ گیا, کیونکہ آپ علیہ السلام ان کے بھتیجے لگتے تھے, اور جب پیدا ہوئے تو اس وقت ہی باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا. آپ علیہ السلام کی والدہ بھی دنیا سے چلی گئی تھیں اور چچا جان بھی دنیا سے جا چکے تھے. تو حضرت امیر حمزہ نے دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا, آپ قریب چلے گئے, جا کر پوچھا بھتیجے کیا بات ہے, کیوں روتے ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ابو جہل نے جو ہے وہ تشدد کیا ہے, مجھے مارا ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا,
سیدھے گئے ابو جہل کے پاس اور جا کر اس کی بات بھی نہیں سنی, اس سے پوچھا بھی نہیں بھائی تو نے کیا کیا ہے, بس جاتے اس کو اتنا مارا کہ اس کا سر پھاڑ دیا. اور پھر خوشی کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے کہ بھتیجے خوش ہو جاؤ, میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میں ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا کہ آپ نے میرا بدلہ لے لیا. اب یہاں پر رک کر ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت ابو جہل کو مارا تھا تو آپ نے اس کو کہا تھا بھائی تو نے کیوں مارا ہے ان کو, تو اس نے کہا جی وہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہتے ہیں تو کیا ہے, خبردار آج کے بعد ان کو ہاتھ لگایا. حالانکہ خود بھی ابھی انہی خداؤں کو مان رہے ہیں, حالانکہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا, لیکن پیار اتنا ہے اور دلیری اور جرت اتنی ہے کہ اسے مارا ابو جہل کو اور کہا خبردار آج کے بعد اگر تو نے انہیں ہاتھ بھی لگایا. بڑا خبردار والے تنبیہ والے انداز میں اسے جھڑکتے ہوئے آئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں, اور آ کر جب بتایا تو آپ نے فرمایا کہ میں ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا. حضرت امیر حمزہ کا یہ جواب سن کر, حضرت امیر حمزہ سرکار کا یہ جواب سنتے ہیں تو کہتے ہیں پھر آپ کس طرح خوش ہوتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تب خوش ہوں گا جب آپ اللہ کا کلمہ پڑھیں گے, اسلام قبول کر لیں گے, اللہ کو رب مان لیں گے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر سوچنے والی بات ہی کیا ہے, چلیں کلمہ پڑھائیں, میں ابھی مسلمان ہو جاتا ہوں. کلمہ پڑھا یعنی مختلف جب ہم لوگوں کا پڑھتے ہیں نا تو انہوں نے کسی نے کوئی معجزہ مانگا, کسی نے کوئی وقت مانگا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں جنہوں نے غصے میں اور تکبر میں آ کر اسلام قبول کیا کہ بھئی ہے کون میرے بھتیجے کو ہاتھ لگانے والا, میں اسلام قبول کرتا ہوں, لو ہے کو ہاتھ لگانے والا, میں اس کے آگے کھڑا ہوں. تو یہ ایک انداز تھا دلیری کا. یہاں تکبر سے مراد کوئی صحابی کی توہین کرنا نہیں تھا, بلکہ وہ جس طرح ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا فلاں بندہ بڑا جگرے والا ہے, تو یہ ایک جگرا تھا آپ کا کہ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں پہلے سوچ لوں کہ مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے کہ نہیں. آپ نے کہا کوئی ہوتا کون ہے میرے بھتیجے کو مارنے والا, لو میں اسلام قبول کرتا ہوں, میں ان کے آگے کھڑا ہوتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور پھر جا کر ابو جہل کو دوبارہ تڑی والے انداز میں کہا لے ہاں تو ماریا سی نا انہوں نے, اور میں بھی کلمہ پڑھ لیا, ہاتھ لا کے وہاں ہی آئی تو بات. تو میرا ایک دوست ہے تو وہ بڑا ایک اس کو جھٹکے سے انداز میں بڑا خوبصورت اس نقشے کو بیان کرتا تھا. میں آج تک اس کی طرح بیان نہیں کر سکا, حالانکہ وہ بیان نہیں ہوا ہے, ویسے ہم بیٹھے ہوتے تھے وہ باتوں میں یہ واقعہ سناتا تھا تو کمال کر دیتا تھا. کہتا تھا پنجابی میں بڑا خوبصورت انداز بنا کے وہ کہتا تھا حضرت حمزہ نے ابو جہل کو کہا ہوگا ہوں اج تو بعد تو لایا نا ہاتھ میں لتاں بھن سڑنیاں نے, لے تو اس واسطے مارے سی خداواں نوں جھوٹا آندے نے, لے میں بھی کلمہ پڑھ لے تو ہاتھ لا کے وہاں. تو مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قبول اسلام کا واقعہ اس میں ایک یہ چیز بڑی کمال کی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ دلیری دکھاتے ہوئے اسلام قبول کیا. بھئی تم ہاتھ تو لگا کے دیکھو. اور یہ دور وہ تھا کہ جب دلیری دکھانا اسلام کے لیے یہ ابھی بہت مشکل تھا. اس وقت ابھی چھپ چھپا کے جو ہے وہ نماز پڑھی جاتی تھی, عبادت چھپ چھپا کے ہوتی تھی. تو یہ اس دور کے اندر جس بندے نے اعلانیہ اسلام قبول کر کے مکے کے سب سے بڑے دشمن اسلام کو تڑی لا کے کہا لے میں اسلام قبول کر لے جو ہو سکتے, اسے امیر حمزہ کہا جاتا. سبحان اللہ, کمال ہوگی, زبردست, ماشاءاللہ. بہت آپ نے اچھا واقعہ سنایا کہ کس طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا. آپ سے بھی امید ہے جو ہم نے سن رہے ہیں کہ آپ نے بھی بہت اچھی طرح اسے سماعت فرمایا ہوگا. علامہ صاحب آپ سے چھٹا سوال ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ جی غزوہ احد کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, اور ان کو شہید کرنے والے بھی صحابی رسول ہیں. اس وقت ابھی وہ مسلمان نہیں تھے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے. تو اس وقت ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. انہوں نے نیزہ مارا جس سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے اور پھر جنگ کے اندر ہی آپ شہید ہو گئے. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے خود بھی صحابی رسول ہیں, اور ہمارا ایمان ہے ہر صحابی نبی جنتی. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بندے نے جو ہے وہ شہید کیا وہ خود صحابی رسول ہیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو بیوی, آپ کی جو ماں تھیں, آپ کی جو بیوی تھی بلکہ حضرت ہندہ, وہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھیں. تو ان کے حکم پر جو ہے وہ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. لیکن یہاں پر یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے, اور آقا علیہ السلام نے دیکھ کر کہا بھئی تم وحشی ہو؟ انہوں نے کہا جی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم وہی ہو جس نے میرے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا؟
آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت وحشی کہتے ہیں جی میں نے کیا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام انہیں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر کے بیعت لے کے صحابیت کا شرف عطا کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ آج کے بعد تم میرے سامنے نہ آؤ؟ انہوں نے کہا حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب تم میرے سامنے آؤ گے تو مجھے اپنے چچا کی یاد آئے گی، مجھے اپنے چچا سے بڑا پیار تھا، تم سامنے آؤ گے تو مجھے ان کی یاد آئے گی، لہذا کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ آج کے بعد تم میرے سامنے نہ آؤ؟ انہوں نے کہا حضور میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا. اس کے بعد حضرت وحشی سرکار علیہ السلام کے سامنے کبھی بھی نہیں گئے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ وہ حضرت وحشی جنہوں نے صرف ایک ملاقات کی سرکار علیہ السلام سے، اور حضرت ویسے کرنی تابعین کا سردار ہونے کے باوجود حضرت وحشی کی شان کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ زیارت کی تھی، پاس بیٹھے تھے، صحابیت کا شرف حاصل کر لیا تھا. حضرت ویسے کرنی نے ایک دفعہ بھی ظاہری طور پر ملاقات نبی پاک علیہ السلام سے نہیں کی ہے. تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پر یہ بات میں بڑی اہم ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس انداز میں کہ بھئی کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ آج کے بعد میرے سامنے نہ آؤ؟ مطلب کیا؟ اللہ کے نبی کو پتہ تھا اس نے اب اسلام قبول کر لیا ہے، اس نے جتنے گناہ کیے ہوئے ہیں اللہ نے سارے معاف کر دیے ہیں، تو جب اللہ نے معاف کر دیے ہیں تو میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں نے بھی معاف کرنے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا. آج جو بدبخت حضرت وحشی کو گالیاں دیتا ہے، آج جو بدبخت حضرت امیر حمزہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، حضرت ابو سفیان کے بارے میں بکواس کرتا ہے، حضرت وحشی کے بارے میں بکواس کرتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے نبی کے فیصلے کو تسلیم ہی نہیں کیا. تو اللہ نے تو قرآن پاک میں باقاعدہ طور پر حکم فرما دیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم ہے یہ تب تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے آپس کے معاملات میں تجھے حاکم نہیں مان لیتے. اب ذرا آپ فیصلہ کریں، اللہ اور اس کا رسول تو ایک بندے کو معاف کر دیتے ہیں کہ بھئی تم نے کلمہ پڑھ لیا، اب تمہارے سارے قصور معاف ہو گئے ہیں، تو اب تمہیں جو ہے وہ معافی مل چکی ہے، اب اللہ رسول معاف کر دیں. اور آج کا کوئی بدبخت اٹھ کر گالیاں دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معاذ اللہ اپنے نبی سے بڑھ رہا ہے، ان کے فیصلے کو نہیں مان رہا، اپنی مرضی کر رہا ہے. تو پھر جو اپنی مرضی کرتا ہے وہ پھر نہ دین کا رہتا ہے نہ پھر دنیا کا رہتا ہے. تو میں ایک حدیث پاک سنا کر اس سوال کو جو جواب ہے اس گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. اس سوال کے جواب کی جو گفتگو ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا حسین منظر ہوگا، حدیث پاک کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ کیا حسین منظر ہوگا جب قاتل بھی جنت میں جائے گا، مقتول بھی جنت میں جائے گا. پوچھا گیا ایسا کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے اس نے دوسرے کو قتل کر دیا تو دونوں جنت میں چلے گئے. کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کہ ایک بندے نے دوسرے کو قتل کر دیا تو دونوں ہی جنت میں چلے گئے، دونوں میں ایک تو قصوروار تھا نا، تو دونوں ہی جنت میں کیسے چلے گئے؟ نبی پاک علیہ السلام ہمیں اس لیے کہ جب پہلی بار دونوں لڑے تھے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا، تو جس نے دوسرے کو قتل کیا تھا، جو قتل ہوا تھا وہ مقتول مسلمان تھا، وہ شہید ہو گیا. قاتل دوزخی تھا، کیوں کہ یہ کافر تھا اس وقت، ابھی یہ دوزخی تھا، ابھی یہ کافر تھا. اس نے اسے مارا تو وہ قتل ہو گیا، وہ جنت میں چلا گیا. کچھ عرصہ گزرا، یہ بھی مسلمان ہو گیا، اس نے بھی کلمہ پڑھا، یہ فوت ہوا، یہ بھی جنت میں چلا گیا. دونوں جنت میں جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی، ان کی آپس میں کوئی ناراضگی نہیں تھی، اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے پہ راضی کر دیا. تو یہ میں نے حدیث پاک کا مفہوم عرض کیا کہ قاتل اور مقتول دونوں جنت میں چلے گئے. قاتل بھی جنت میں گیا، مقتول بھی جنت میں گیا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا. پہلے جب قاتل نے دوسرے کو قتل کیا تو اس وقت وہ اکیلا مسلمان تھا، وہ شہید ہوا تو وہ جنت میں گیا. بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گیا، اور اسلام کا اصول ہے جتنے مرضی گناہ کر لو، جب مسلمان ہو جاؤ گے، کافر تھے اب مسلمان ہو گئے، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. تو پھر اس حساب سے آپ اندازہ لگا لیں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان کتنی بلند ہے. اور پھر حضرت وحشی وہ ہیں کہ جنہوں نے مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس کو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیزے نے قتل کیا تھا. جنگ کرنے گیا تھا اسلامی لشکر، تو حضرت وحشی کے دل میں ایک کرب تھا، ایک تکلیف تھی کہ میں نے اتنے عظیم بندے کو، حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا ہوا ہے. تو آپ دل میں یہ آرزو کر رہے تھے کہ کاش آج مسلمہ کذاب میرے ہاتھ سے مر جائے تو میں اس خوشی کو محسوس کروں گا کہ اگر میں نے اتنے اچھے بندے کو مارا تو پھر روئے زمین پہ سب سے برے بندے کو بھی میں نے مارا. تو اللہ اکبر، اتنے بڑے لشکر میں سے اللہ نے جس بندے کو چنا تھا کہ مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، صحابہ سب سے پہلے جس بندے کے خلاف ختم نبوت کی خاطر جنگ لڑ رہے تھے، اس بدبخت کو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیزے نے مارا تھا. بے شک بے شک.
माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने इसके बारे में हमें पैगाम दिया आपने। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, इस पर आपको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। आपसे अगला सवाल है कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्ल किसने दिया? सुभान अल्लाह, ये बड़ा कमाल का सवाल आपने किया है, और मेरा ख़्याल है कि हमारे नाज़रीन के इल्म में ये बात नहीं होगी कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्ल जो है वो किसने दिया था। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये दो सहाबा हैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के। आप अलैहिस्सलाम के ये दो सहाबा हैं जिनको गुस्ल जो है वो अल्लाह के फरिश्तों ने दिया था। ये हवाला एक दफ़ा समात फरमा लें जी, अश्शियातुल लमात और मिरातुल मनाजी शरह मिशकातुल मसाबी जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 474। इसके अंदर ये बात मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्ल जो था वो अल्लाह के फरिश्तों ने दिया था। हवाला एक दफ़ा दोबारा समात फरमा लें, मिरातुल मनाजी जिल्द नंबर 8 है सफ़ा नंबर 474 है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इनको गुस्ल जो था वो हज़रत अमीर हमज़ा को फरिश्तों ने दिया था। अब हमारे प्रोग्राम का अख्तिताम हो रहा है। अगर आप में से कोई बंदा सवाल करना चाहता है तो वो अपना सवाल कमेंट्स में कर सकते हैं ताकि हम उसका जवाब दें। इतनी देर में शाह साहब हमारा जो अगला प्लान है आइंदा हम किस तरह लाइव आया करेंगे वो आप तक उतनी देर में वो शेयर करते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि अब तो हम आईडी हाफिज़ अब्दुर्रहमान जलाली ये नेम है आईडी का, इससे हम लाइव आए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल अन करीब हम अपना एक पेज बनाने वाले हैं जिसके ऊपर हम इंशाअल्लाह आप तक इल्मी और तहकीकी और पाकीज़ा गुफ्तगू पहुँचाएँगे। आका दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आप तक पहुँचाते रहेंगे, और उसका लिंक आपको इस आईडी के अंदर भी हम बताएंगे, शेयर कर देंगे ताकि आप उस तक पहुँचें और उसे फॉलो करें और अपने दोस्तों तक भी उसे पहुँचाएँ। तो उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे। अल्लाह पाक आपको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। नाज़रीन, ऑनलाइन सवाल आया है, जलाली शेर आईडी का नाम है। तो ये सवाल करते हैं कि रवाफिज़ के साथ अगर कोई सुन्नी आलिम दीन महफिल जाकर करता है तो इसके बारे में क्या हुक्म है? जी माशाल्लाह, ये जलाली शेर आईडी जो है ये रमज़ान शरीफ में भी हमारे साथ रहे हैं, अक्सर सवालात करते रहे हैं। अल्लाह इनको अजर अता फरमाए। सवाल करना जो है वो एक बहुत सवाब का काम होता है, क्योंकि इनके सवाल की वजह से फिर और भी बहुत से लोगों को सवाल का जो है वो जवाब मिल जाता है। कुछ लोगों को सवाल उनके ज़हन में होता है लेकिन वो करते हुए हिचकिचा रहे होते हैं। हालांकि इनको हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। हम कहते हैं कि भाई आप सवाल किया करें, जो भी आपका सवाल हो कोशिश किया करें मौजू के साथ रिलेटेड हो, लेकिन अगर रिलेटेड ना भी हो फिर भी आप सवाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसी वक्त जवाब दिया जाए। अगर कोई मेरे जैसा अनपढ़ आया हो तो वो उस वक्त जवाब नहीं दे सकेगा, अगली दफ़ा दे देगा मुताला करके। लेकिन इंशाल्लाह इस सवाल का मैं जवाब देता हूँ और अच्छा हासा करके देता हूँ, तो टेंशन नहीं लेनी आपने। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप अपने सवाल जो है वो किया करें। ये जो भाई जलाली शेर आईडी अक्सर सवाल करते रहते हैं, अल्लाह इनको जज़ा अता फरमाए। सवाल ये है जी, रवाफिज़ के साथ अगर कोई सुन्नी आलिम दीन महफिल जाके करता है तो उसके बारे में क्या हुक्म है? तो सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि वो महफिल क्यों करता है, उनको इज़्ज़त देने के लिए करता है या नीयत क्या है उसकी। तो नीयत के हवाले से तो जो हुक्म है वो तो ज़ाहिर है मुफ्तियान इकराम लगा सकते हैं। हम ज़रा मुफ्ती नहीं है तो हम तो सीधा सा ठोक के हुक्म लगाते हैं कि भाई ये सूरत हाल है। तो अगर वो रवाफिज़ के साथ जाके बैठता है तो उसको चाहिए कि वो फतावा रिज़विया पढ़ ले। फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 14 के अंदर सफ़ा नंबर 587 के अंदर ये वाज़ेह तौर पर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि बद मज़हब को आता देखो तो रास्ता बदल लो। ये सुन्नी आलिम दीन फिर कौन सा है जो आला हज़रत की बात ही नहीं मानता? आला हज़रत ने कहा है कि बद मज़हब को आता देखो तो रास्ता बदल लो। ये जाके बैठ रहा है उनके साथ, महफिल में उनके साथ बैठ रहा है, तो फिर ये कैसा जो है वो सुन्नी आलिम दीन है? और दूसरी बात भी इसी जिल्द के अंदर जो है वो 14वीं जिल्द के अंदर ही है कि बद मज़हब से जो बंदा मोहब्बत रखता है उसके सारे अमाल ज़ाया हो जाते हैं और उसका नूर, उसके ईमान का नूर निकल जाता है। ये बद मज़हब से मोहब्बत रखने का नुकसान है कि उसके सारे अमाल
ضائع ہو جائیں گے، دل سے ایمان کا نور نکل جائے گا. ہمارے اعمال پہلے کسی کام کے نہیں ہیں. اگر ہم نے کبھی نماز پڑھی بھی ہے تو کبھی اس میں ریاکاری ہوتی ہے. دیکھیں نا، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں 120 کی سپیڈ پہ، ساتھ تو بندہ آ جائے تو ایک دم سے 60 پہ آ جاتی ہے کہ یہ کہے گا بڑی خوبصورت نماز پڑھتا ہے، آہستہ آہستہ پڑھتا ہے. تو ہماری نمازیں پہلے ہی ریاکاری سے بھری ہوئی ہیں، ہماری باتیں پہلے جو ہے وہ اخلاص والی نہیں ہیں. اوپر سے ہم اس طرح کر لیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے ایمان کو ختم کرنے والے کام کر دیں کہ اعلیٰ حضرت نے کہا جو بدمزہ سے محبت رکھے گا اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے اور اس کے دل سے ایمان کا نور نکل جائے گا. اگر ہم اس طرح کے کام کر لیں تو پھر جان بوجھ کے ہے نا خود کو بندہ دوزخ کی طرف لے کر جائے. اور پھر عام بندے کا تو اور حساب ہوتا ہے. لکھا ہوا ہے کہ سوال میں لکھا جی سنی عالم دین، تو پھر وہ عالم دین کیسا ہے بھائی جو ان ساری پابندیوں کو جو کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لگائی ہیں ان کی جو ہے وہ ان کی پاسداری نہیں کرتا. اور دیکھیں یقیناً وہ محفل میں گیا ہے تو وہاں اسے جا کے عزت بھی کرنی پڑے گی، توقیر بھی کرنی پڑے گی. تو جلد نمبر 14 کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ جس نے بد مذہب کی توقیر کی اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد دی. یعنی سمجھ لیں کہ اسلام کی عمارت گر رہی تھی جیسے، اور اس نے جا کر اسے دھکا دے کے گرا دیا. اتنا بڑا نقصان کیا اس بندے نے جس نے بد مذہب کو عزت دی. کسی بد مذہب کو اتنا عزت دینا اتنا بڑا نقصان ہے کہ جیسے اسلام کی عمارت کو ڈھایا جا رہا ہے. اور جو بندہ ان کے ساتھ محفل میں جا کے بیٹھتا ہے یقیناً وہ وہاں پہ ان کا کفر، ان کی جو بکواسات ہیں، جو اسلام کے خلاف ان کی باتیں ہیں، ان کو بھی سنتا ہے. اور یقیناً سنتا ہے تو ہر بات اٹھ کے روکتا ہے تو نہیں بس چھڑ دے ہو یہ کسی کفر بھی بول دے ہو. تو جو باتیں وہ خاموشی کے ساتھ سن رہا ہے اس کا مطلب وہ بھی ایگری ہے کہ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. جو بندہ اس طرح کی محافل میں جاتا ہے اسے جو ہے وہ تجدید ایمان اپنی احتیاطاً اس لیے کر لینی چاہیے کہ پتہ نہیں کتنے کفر اس نے سنے ہوں گے اور ان پہ بولا نہیں ہوگا، کتنے جو ہے وہ غلط نظریات اس کے سامنے، کتنے صحابہ اہل بیت کی توہین ہوئی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی توہین ہوئی ہوگی اور وہ نہیں بولا ہوگا. تو اس کا ایمان جو ہے وہ کہیں جا ہی نہ چکا ہو تو اسے تجدید ایمان کر لینی چاہیے. اور پھر اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ جو بد مذہب سے محبت کرتا ہے اس کا ایمان جو ہے وہ حبت ہو جاتا ہے، اس کے اعمال حبت ہو جاتے ہیں اور اس کا ایمان کا نور جو ہے وہ نکل جاتا ہے. اللہ اکبر. ناظرین، شروع سے لے کے اینڈ تک جو بھی آپ نے گفتگو سماعت فرمائی، اللہ پاک آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت اچھی اور پیاری گفتگو فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبد الرحمن جلالی صاحب. اللہ پاک ان کے علم، عمر اور صحت میں اور مال جان میں، عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے. تو میں اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آخر میں آپ دعائے خیر فرما دیجئے تاکہ جو ہم نے جو کچھ بھی بیان ہوا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین، جو ہم نے گفتگو کی اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اگر کوئی اس میں غلطی کوتاہی ہوئی تو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما. الہ العالمین ہم سب کو ہدایت یافتہ بنا اور ہم کو اوروں کی ہدایت کا سبب بنا.